अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज क़ाइम आलि मुहम्मद। व अम्मा हक़्क़ु नफ्सिका अलैका फ़अन्तस्तौफ़ियहा फ़ी ताअतिल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, किताब शरीफ वसाइल शिया अबवाब जहाद बिन नफ्स और तीसरा बाब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिसालतुल हुकूक हम आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं। दूसरा हक़ इस रिसाले में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हक़ुल्लाह के बाद जो इंसान के लिए बयान किया वो इंसान के नफ्स का हक़ है, खुद इंसान के ऊपर। व अम्मा हक़्क़ु नफ्सिका, तुम्हारे नफ्स का हक़, अलैका, तुम्हारे ऊपर, वो क्या हक़ है? फ़अन तस्तौफ़ियहा फ़ी ताअतिल्लाह, कि तुम अपने नफ्स को अल्लाह की इताअत पर लगाओ, वफ़ा करो अपने नफ्स के साथ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इताअत करे। नफ्स के साथ वफ़ा क्या है? वफ़ा यही है कि इस नफ्स को अल्लाह तबारक व तआला ने खल्क किया है, लिहाजा ये अपनी खिलकत में अल्लाह का मोहताज है, और इस नफ्स की वफ़ा यही है कि ये अपने खालिक की इबादत करे, अपने खालिक के सामने सजदा रेज़ हो, अपने खालिक की इताअत करे, अपने खालिक की फरमानबरदारी करे। जो अल्लाह ने इस नफ्स के लिए मुकर्रर फरमाया, कानून फरमाया, इस नफ्स की ये ज़िम्मेदारी है कि उस कानून पर अमल करते हुए ये ख़ुद को सालेह बनाए। और जब मुआशरे का हर फ़र्द अल्लाह के कवानीन पर अमल करेगा तो पूरा मुआशरा मदीना फ़ाज़िला बन जाएगा। पूरे मुआशरा एक रोल मॉडल मुआशरा कहलाएगा। हम आजकल की दुनिया में मगरबी तहज़ीब व तमद्दुन को अपने लिए रोल मॉडल समझते हैं। सवाल ये है कि क्यों ऐसा समझते हैं? बुनियादी वजह यह है कि वहाँ जो चीज़ बयान की जाती है या जो उस मुआशरे की तारीफ़ में अल्फाज बयान किए जाते हैं वो यही कानून पर अमलदारी है, रूल ऑफ लॉ, यानी कानून पर अमल किया जाता है, कानून की पासदारी की जाती है, कानून का एहतराम किया जाता है। और जब मुआशरे का हर फ़र्द कानून का एहतराम करता है तो उस कानून के एहतराम के नतीजे में मगरबी मुआशरा जो है वो मदीना फ़ाज़िला नज़र आता है। अब तसव्वुर करें कि अगर अल्लाह के कवानीन का एहतराम ये मगरबी मुआशरा करना शुरू कर दे तो किस कदर इमाम ज़मा अज्जलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ के करीब करार पाएगा। अल्लाह की इबादत में ये मुआशरा सबसे आगे हो, हुकूक की अदायगी में ये जो 51 हुकूक इमाम ज़ैनुल आबिदीन बयान फरमा रहे हैं, इन 51 हुकूक की अदायगी में अगर ये मगरबी मुआशरा इन 51 कवानीन पर अमल करे तो सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब मुआशरा करार पाएगा और सबसे ज़्यादा इमाम ज़मा के करीब ये मुआशरा करार पाएगा। हम लोगों का मसला क्या है? हम लोगों का मसला ये है कि हम वहाँ के कवानीन को मोहतरम जानते हैं, जब उन मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ के उन तमाम कवानीन का एहतराम करते हैं, लेकिन जब हम अपनी सरज़मीन पे आते हैं तो फिर हम उसी धोती कुर्ते में आ जाते हैं और अपने सकाफ़ती अंदाज में अपने कवानीन को अपने पैरों तले रौंद देते हैं। वहाँ हम बहुत सूट बूट पहन के, बहुत टाई शाई लगा कर, बहुत बाबू बनकर कवानीन का एहतराम करते हैं, लेकिन जब हम अपनी सरज़मीन पर आते हैं तो हम अपनी सरज़मीन में मौजूद कवानीन को पामाल करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों पामाल करते हैं? बुनियादी वजह इसकी ये है कि हम इस मुआशरे में देख रहे हैं कि अगर कोई इस मुआशरे में रहना चाहता है और इस मुआशरे में अपनी बका को बरकरार रखना चाहता है
تو صرف یہی ہے کہ اس معاشرے میں چونکہ جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے، تو انسان اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی طرح سے یہ لاٹھی اپنے ہاتھ میں لے لے تاکہ بھینس ہماری ہو، اور پھر اسی وجہ سے جب اس معاشرے میں آتا ہے تو لاٹھی کا حصول کرتا ہے اور قوانین کو اپنے پیروں تلے رون دیتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے، قوانین کی پاسداری کرے، تو جن کے ہاتھ میں لاٹھی ہے وہ انہیں اپنے پیروں تلے رون دیں گے۔ لہٰذا بنیادی وجہ یہی ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قانون پر عمل کرے۔ اب اگر قانون پر عمل نہیں ہو رہا تو یہاں عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون پر عمل کروائیں، سزا و جزا کا نظام نافذ ہو، تب جا کر معاشرہ جو ہے وہ مدینہ فاضلہ بن سکتا ہے، تب معاشرے میں قوانین جاری ہو سکتے ہیں، تبھی معاشرے میں قوانین کا احترام ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نظام عدل خود طاقتوروں کے گھر کی جب لونڈی بن جاتا ہے اور ان کی کنیز بن جاتا ہے اور ان کے اشاروں پر چلتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی قانون کا احترام نہیں کرتا۔ لہٰذا یہاں سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرنا ہے، اور اللہ کا حق جو میرے نفس کے اوپر ہے وہ یہی ہے کہ جو قوانین اللہ نے وضع فرمائے ہیں میں ان قوانین کا احترام کروں اور اللہ کی اطاعت کروں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قانون کیا ہے کہ میرا حبیب جو قانون الہی تمہارے لیے لے آیا ہے اس قانون پر عمل کرو اور اسے حاصل کر لو اور اخذ کر لو، اور جس قانون الہی کو میرے حبیب نے بیان کر دیا کہ اس قانون سے اللہ نے منع کیا ہے اور میں اس قانون کو ابلاغ کر رہا ہوں، یہ کام نہیں کرنا، فانتہوا، تو اس سے رک جاؤ، یہ ہے اطاعت۔ لہٰذا وَأَمَّا حَقُّ نَفْسِكَ، تمہارے نفس کا حق علیکا، تمہارے اوپر کیا ہے، ان تستوفیہا فی طاعت اللہ، کہ تم وفا کرو اپنے نفس کے ساتھ کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے۔ کیوں؟ چونکہ اس نفس کا خالق اللہ ہے اور اللہ ہی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس نفس کے لیے قوانین کو تدوین کرے۔ لہٰذا معاشرے میں کوئی بھی قانون اگر اللہ کے قانون کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہوگا تو اس قانون کو قانون طاغوت کہا جائے گا، اور کوئی بھی شخص اگر اللہ کے قانون کے مقابل میں آ کر قانون وضع کرتا ہوا اس قانون کو اجرا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ شخص بھی، چاہے وہ حکمران ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ فوجی ہے، وہ طاغوت کہلائے گا۔ لہٰذا اللہ کو یہ قانون وضع کرنے کا حق حاصل ہے، اور انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ وفا کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرے۔ لہٰذا واجبات پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ واجب تب ہے جب اللہ نے اسے واجب قرار دیا ہے۔ یہ حرام تب ہے جب اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے اور اللہ کے حبیب نے اس شے کا حرام ہونا بیان فرمایا ہے۔ اب جب واجبات پر عمل کیا، حرام چیزوں کو ترک کیا، تو اب انسان کی کیا ذمہ داری ہے؟ اب انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی پیشانی کو خاک پر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمات کا شکر ادا کرے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو جو اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں تو تم ان نعمات کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ لہٰذا وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی جبین کو خاک پر رکھتے ہوئے شکراً للہ، شکراً للہ، شکراً للہ، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے یہ نفس عطا کیا، اللہ نے مجھے یہ بدن عطا کیا، اللہ نے مجھے صحت عطا کی، اللہ نے مجھے امنیت عطا کی، اللہ نے مجھے پیمبر محمد مصطفیٰ جیسا نبی عطا کیا، علی مرتضیٰ جیسا امام عطا کیا، صاحب العصر والزمان جیسی حجت کے امت میں سے قرار دیا۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ انسان شکر بجا لائے۔ لہٰذا واجبات کو ترک کرنا، محرمات کا ارتکاب کرنا، یہ اللہ کی اطاعت نہیں بلکہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کی نعمات پر اللہ کا شکر ادا
نہ کرنا یہ عبدیت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ انسان عبد نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی نعمات کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کی فرمان برداری نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ دوسرا حق۔ اور تیسرا حق جسے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام یہاں بیان فرما رہے ہیں، وہ حق اللسان اکرامہ، انسان کی زبان کا حق۔ وہ کیا ہے؟ انسان کی زبان کا حق یہ ہے کہ اکرامہ، وہ اپنی زبان کو محترم قرار دے۔ کس چیز سے؟ عن الخنع، یعنی اپنی زبان کو محفوظ رکھے، اپنی زبان کو محترم شمار کرے، اور ایسے پست اور رقیق الفاظ جو اس زبان کے شایان شان نہیں، ان الفاظ کو یہ انسان اپنی زبان پر جاری نہ کرے۔ یہ اس زبان کا حق ہے۔ انسان اس زبان کا حق پامال کرنے کا حقدار نہیں ہے، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ وَتَعْوِيدُهُ الْخَيْرَ، انسان عادت دے اپنی زبان کو خیر کی اور نیک الفاظ کو اس زبان پر جاری کرنے کی۔ اللہ اس عبد کو یہ توفیق دے کہ یہ اپنی زبان کو عادت دے کہ وہ اپنی اس زبان سے نیک کلمات کا اظہار کرے، نیک کلمات کو اپنی زبان پر جاری کرے، اپنی زبان کو برائی کی عادت نہ دے، اپنی زبان کو گالم گلوچ کی عادت نہ دے۔ یہ اس زبان کا احترام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ معاشرے میں ہیں کہ جو گفتگو کرنے کا آغاز ہی کسی رقیق گالی سے کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوگے معاشرے میں ایسے افراد ہیں جو گفتگو میں وسط میں تو بہت سی گالیاں دیتے ہیں، لیکن آغاز کلام میں ہی وہ ایک گالی دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ان کا تقیہ کلام بن چکا ہے۔ ایسے افراد اللہ کی اطاعت میں نہیں ہیں، اللہ کی فرمان برداری میں نہیں ہیں۔ ایسے لوگ معصیت کار ہیں، گنہ گار ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے علماء، ہمارے فقہا اس قدر تاخیر کے ساتھ اپنی زبان کو احترام کی اور ادب کی اور خیر کی عادت دیا کرتے تھے کہ وہ الفاظ کے جو الفاظ نامناسب تصور کیے جائیں انہیں اپنی زبان پر نہیں لاتے تھے، اجتناب کیا کرتے تھے۔ مرحوم آیت اللہ کشمیری سے یہ واقعہ نقل ہوا ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے تو پیچھے سے ایک کتا آیا، تو مرحوم آیت اللہ کشمیری رک گئے اور اس کتے کو مخاطب کر کے کہا کہ بسم اللہ، آپ پہلے چلے جائیں، جسے فارسی میں کہا جاتا ہے بے فرمائید۔ تو اب کسی نے دیکھا تو کہا کہ یہ تو کتا ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں بے فرمائید، آپ اسے کہہ رہے ہیں، اتنے احترام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے چلے جائیں، کتے سے کہہ رہے ہیں، آپ کتے کا اتنا احترام کر رہے ہیں۔ تو مرحوم آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ نہیں، میں کتے کا احترام نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی زبان کا احترام کر رہا ہوں، حق اللسان کو ادا کر رہا ہوں۔ لہٰذا وحق اللسان اکرامہ، زبان کا یہ حق ہے کہ اسے محترم شمار کیا جائے، عن الخنا، اسے پست الفاظ سے، رقیق الفاظ سے، گالم گلوچ سے اس کو دور رکھا جائے۔ وتعویدہ الخیر، اسے خیر کی عادت دی جائے۔ تو میں در واقع کتے کا احترام نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی زبان کا احترام کر رہا ہوں۔ لہٰذا یہ جو فارسی زبان میں کہا جاتا ہے گدھے کو خر، ہماری تو زبان میں گدھا ہی کہا جاتا ہے، لیکن بعض علماء اس گدھے کو خر نہیں کہتے تھے بلکہ اسے چہارپا کہا کرتے تھے، یعنی چار پاؤں پر چلنے والا حیوان، گدھا نہیں کہتے تھے۔ ان کی نظر میں یہ لفظ خر یا گدھا ایک توہین کا کلمہ ہے، تو وہ اللہ کی اس مخلوق کو اس لفظ سے کیوں مخاطب کریں؟ ٹھیک ہے اس کا نام یہی ہے، لیکن میں اس کا نام اس انداز میں کیوں لوں؟ میں اس کو ایک دوسرے نام سے مخاطب قرار دیتا ہوں کہ جس میں یہ لفظ نہیں پایا جاتا۔ یا اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ وہ الفاظ کہ جو رقیق الفاظ قرار پاتے ہیں، مثلا انسان کی شرم گاہیں ہیں، انسان ان چیزوں کو اور ان شرمگاہوں کو جب مورد خطاب قرار دینا چاہے
تو ایسے الفاظ سے قرار دے جو کنایے پر مبنی ہوں اور کنایے پر مشتمل ہوں۔ ڈائریکٹ رقیق الفاظ کا استعمال جو ان مخصوص اعضاء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان کلمات کو زبان پہ نہ لائے۔ ہمارے معاشرے میں استعمال کیا جاتا ہے کہ انسان کے نازک اعضاء، یہ کلمہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کلمہ در واقع اس زبان کو خیر کی عادت دینے کی خاطر ہے، اس زبان کو احترام کا پابند کرنے کی خاطر ہے، وگرنہ انسان ان مخصوص کلمات کا بھی استعمال کر سکتا تھا کہ جو ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن نہیں۔ نازک اعضاء یہ ایک بہتر کلمہ ہے انہیں مخاطب کرنے کے لیے، ان اعضاء کو خطاب قرار دینے کے لیے یا ان کا ذکر کرنے کے لیے۔ لہٰذا علماء اس چیز کا بہت خیال رکھتے تھے۔ لہٰذا امام زین العابدین اس زبان کے حقوق میں مزید فرماتے ہیں وَتَرْكُ الْفُضُولِ الَّتِي لَا فَائِدَةَ لَهَا، انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زبان کو خیر کی عادت تو دے، لیکن فضولیات سے، لغویات سے، مہملات سے اپنی زبان کو محفوظ رکھے، ایسے کلمات سے کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو کلمات مفید واقعہ نہیں ہوتے، جن کلمات کا کوئی معنی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے علماء اس چیز میں بھی بہت احتیاط کیا کرتے تھے۔ وہ کلمات کہ جو محمل ہے، جن کا کوئی معنی نہیں ہے، ان کلمات کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا آپ دیکھیں تو ادبیات کی جو گرامر ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک لفظ محمل ہے، ایک لفظ مستعمل ہے۔ محمل کلمہ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، مستعمل اس کلمے کو کہا جاتا ہے جو کسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب جب محمل کا کوئی معنی ہی نہیں ہے تو میں اس محمل کلمے کا استعمال کیوں کروں؟ یہ کلمہ کلمہ فضول ہے، بے معنی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ زبان کے حقوق میں آتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے محمل کلمات کا استعمال نہ کرے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں استعمال کیا جاتا ہے روٹی شوٹی۔ خوب روٹی تو ٹھیک ہے کہ اس سے مراد وہ آٹے کی، وہ گندم کی، وہ جو کی بنی ہوئی ایک روٹی ہے، لیکن یہ شوٹی کیا چیز ہے؟ یہ محمل ہے۔ لہٰذا جب آتے ہیں کوئی روٹی شوٹی کھا لیں، یہ تعارف کسی کو کر رہے ہیں، تو روٹی تو ٹھیک ہے لیکن یہ شوٹی، یہ ایک محمل کلمہ ہے۔ اس طرح کے بہت سے کلمات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں کہ جن کا کوئی معنی نہیں ہے، جو بے ربط قسم کے کلمہ ہیں۔ اگر آپ بیٹھیں تو دیکھیں ان کلمات کے بارے میں غور و خوض کریں تو معلوم ہوگا کہ ان کا کوئی معنی نہیں ہے، اور ہماری زبان میں ایسے بہت سے کلمات ہیں۔ تو امام زین العابدین اس زبان کے حقوق میں سے ایک حق یہ بیان کر رہے ہیں کہ ترک الفضول، اپنی زبان کو فضول کلمات کے استعمال کا پابند نہ بنائیں، ان فضول کلمات کو بھی اپنی زبان سے حذف کر دیں۔ کون سے فضول کلمات؟ التی لا فائدۃ لہا، کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے ان کلمات کو ادا کرنے کا، نہ آخرت میں ان کلمات کو ادا کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ اور پھر انسان دیکھے کہ فضولیات میں ایک یہ بھی فضول ہے کہ انسان غیر ضروری کلام سے اجتناب کرے۔ انسان جب کسی سے گفتگو کر رہا ہے، کسی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، تو آداب محفل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بڑوں کی باتوں کو غور سے سنے اور بڑوں کی بات پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، ان کے کلام کو قطع کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ بات کر رہے ہیں، آپ ان کو ٹوک کر خود اپنی بات شروع کر دیں، یہ سب بے ادبی کے مصادیق ہے۔ اور اگر بڑے بات کر رہے ہیں تو آپ کا سکوت اختیار کرنا اور خاموش رہنا یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو وصیت فرماتے ہیں، اور اسی وصیت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ السکوت ذہب، خاموش رہنا جو ہے وہ سونا ہے، والکلام فضۃ، اور بولنا چاندی ہے۔ اگر انسان ان دونوں دھاتوں کی قدر و قیمت اور ویلیو کو اس معاشرے میں درک کرتا ہے کہ چاندی کی ویلیو سونے کی ویلیو سے کم ہے، تو رسول خدا کی اس
حدیث نورانیہ کو بہتر سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ جو میں کلام کر رہا ہوں، جس کلام کا نہ تو دنیاوی فائدہ ہے نہ ہی اخروی فائدہ ہے، تو یہ کلام میرا اس انداز میں کرنا لغو کلام ہے، تو یہ فضا ہو سکتی ہے، لیکن ذہب کیا ہے؟ خاموش رہنا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے زبان کے استعمال میں نہایت ہی دقت سے کام لیں، نہایتی احتیاط سے کام لیں، نہایتی محتاط انداز میں گفتگو کریں۔ لہٰذا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وَالْبِرُّ بِالنَّاسِ وَحُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِمْ، زبان کے حقوق میں سے یہ ہے کہ انسان جب لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے زبان کے ذریعے سے تو وَالْبِرُّ بِالنَّاسِ، تو لوگوں کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آئے، یعنی محترمانہ انداز میں لوگوں کو خطاب قرار دے، ان کو محترمانہ القاب کے ساتھ مخاطب قرار دے، نہایتی ادب کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ ایک فقیر ہے یا ایک جھاڑو لگانے والا ہے، ہمیں اسے حقیر سمجھنے کا حق حاصل نہیں ہے، ہم اسے بھی احترام کے انداز میں مخاطب قرار دیں، احترامانہ اور محترمانہ انداز میں اس کے ساتھ پیش آئیں، اور زبان جب استعمال کریں اس شخص کو مخاطب قرار دینے کے لیے تو اوے کہنے کی جگہ پر ہم اسے محترمانہ انداز میں پکار سکتے ہیں۔ تو وَالْبِرُّ بِالنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا اس زبان کے استعمال میں، وَحُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِمْ، اور جب انسان ان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے تو حسن القول یعنی خوش اخلاقی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا یہ زبان کے حقوق میں شامل ہے۔ لہٰذا خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دست بستہ تقاضا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نفس کا حق ادا کر سکیں، اپنی زبان کا حق ادا کر سکیں، اور یقینی بات ہے کہ یہ دونوں حقوق مراقبے کے بغیر انسان ان حقوق کی ادائیگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا پہلا مرحلہ مشارطہ ہے، انسان شرط کرے کہ میں نے اپنے نفس کا خیال کیسے رکھنا ہے، باقاعدہ ایک ٹائم ٹیبل، ایک شیڈول اپنے نفس کے لیے مقرر فرمائے، اپنی زبان کے لیے مشارطہ کرے، مشارطے کے بعد مرحلہ آئے گا مراقبے کا کہ وہ باقاعدہ خیال رکھے ان چیزوں کا، پھر اس کے بعد محاسبہ ہے، اور محاسبے کے بعد محاتبہ ہے، یعنی عقاب کرے اپنے نفس کو کہ اس نے زبان سے ایسے رقیق کلمات کو کیوں جاری کیا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس مراحل میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔